इस सेशन में हमारे पास 2 स्पीकर्स हैं। इशू यहाँ पे न्यूक्लियराइजेशन, डीन्यूक्लियराइजेशन है और वी आर वेरी लकी कि हमारे एक स्पीकर डॉक्टर एच नैयर हैं जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे बहुत अरसा और आजकल वो कुछ SDPI के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद वो क्या करने वाले हैं कुछ मालूम नहीं, क्योंकि नैयर साहब के बारे में ये प्रिडिक्ट करना कि वो क्या करने वाले हैं इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी। और मेरे तो खैर उस्ताद भी हैं तो इसलिए मैं थोड़ी सी इनसे लिबर्टी ले लेती हूँ। मुल्क के बड़े जाने पहचाने फिजिसिस्ट हैं और ऐसे फिजिसिस्ट हैं जो बशरियात के बारे में भी जानते हैं और समाजी मसाइल के बारे में सोचते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। तो नैयर साहब आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात नैयर साहब के बारे में ये कि वो बहुत ज़माने से कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट जनरली और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट पर्टिकुलरली बड़ी तनदही से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप फोरम के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। तो अब नाउ इट्स ओवर टू नैयर साहब जी। शुक्रिया। मैं आज यूँ लगता है कि जनूबी एशिया में डीन्यूक्लियराइजेशन का ख्वाब जैसे मजीद ख्वाब बन चुका कि जैसे हम एक ऐसे दौर से गुजरने लगे हैं कि जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स अपनी तमाम भयानक तबाहकारियों के साथ हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुके हों। और ये हकीकत हम पर पिछले दिनों जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स अपनी बुलंदी पे पहुंची हुई थी उस वक्त सबसे ज्यादा वाज़ेह हुआ। जो बात हमें 2 बातें यहाँ पे ऐसी हैं जो कहने वाली हैं, यके बाद दीगरे और दरमियान फिर उसके बाद उनके ताल्लुक को तलाश करने की ज़रूरत है और उसके बाद ये देखने की ज़रूरत है कि जनूबी हिंदुस्तान किस तरफ माइल है और क्या इम्कानात है डीन्यूक्लियराइजेशन के। पहली बात तो ये है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के का तनाज़ा बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया और टेंशन्स अपनी इंतहाई बुलंदियों तक पहुंच गई और दुनिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाहर के लोग तो बहुत परेशानी के साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान में एटमी हथियारों के इस्तेमाल के खौफ में मुब्तला थे किसी वजह से, वो वजह कि जिसका अभी लोगों ने तज्जिया नहीं किया, किसी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग हम और आप इनकी तरफ से बिल्कुल गाफिल रहे। न हमारे चेहरों पे परेशानियां थी, न हमारी रातों की नींदें हराम थी, न हम इस बात पे परेशान थे कि एक तरफ के दीवाने दूसरी तरफ के दीवानों के ऊपर अपने बम बरसाने शुरू कर देंगे। न हम इस बात पे परेशान थे कि इन दोनों के दरमियान न्यूक्लियर मिसाइल्स का फासला वक्त के लिहाज से सिर्फ 3 मिनट से 5 मिनट तक का है और जब एक तरफ से ये शुरुआत हो तो दूसरी तरफ भी उतनी ही तबाही नाजिल हो और यूं ये दोनों ममालिक खंडरात बन जाए। इस बात से लोग आगाह नहीं थे कि ये वो हथियार है कि जिससे कितने शदीद नुकसानात होंगे। यूं लगता था कि न्यूक्लियर हथियारों को महज एक बड़ा बम तस्वुर किया गया था। यूं महसूस हुआ कि जैसे अमन की तहरीकों ने खातिर ख्वाह काम नहीं किया, लोगों को नहीं बताया कि ये हथियार होते क्या है असल में, ताकि लोग इससे खौफ उनके दिलों में उतना ही पैदा हो जितना होना चाहिए, ताकि
جب اس بم کے استعمال کے امکانات پیدا ہوں تو کم از کم ان کی آوازیں تو بلند ہوں کہ یہ کس دیوانگی کی طرف ہمارے اور تمہارے معاشرے جا رہے ہیں، روب زوال ہے۔ نیوکلیئر ویپن کوئی ایک بڑا دھماکہ نہیں ہے۔ نیوکلیئر ویپنز کے استعمال بہت شدید نتائج کے حامل ہیں۔ میرے پاس اس وقت ایسی اسٹڈیز موجود ہیں جن سے میں آپ کو واقف آگاہ کر سکتا ہوں کہ اس میں اگر ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ ہو تو صورتحال کیا ہو۔ پہلے میں اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد میں پھر ان حالات کا کہ جنہوں نے ہمیں اس جگہ تک پہنچایا۔ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ ہمارے اسلام آباد کے گروپ نے ایٹمی ہتھیاروں پر اور اس کی تباہ کاریوں پر اور ہندوستان پاکستان کے درمیان اس کے تنازع کے اوپر ایک فلم بنائی ہے۔ یہ فلم ہم کئی جگہ دکھا چکے ہیں اور یہاں نگہت کا خیال ہے کہ یہ کسی وقت یہاں پر بھی یہ دکھائی جائے گی۔ یہ فلم آدھے گھنٹے کی یہ فلم ہے اور میرے بولنے سے زیادہ مؤثر وہ فلم ہوگی جس کی کاپیز باہر پڑی ہیں۔ اقبال احمد فاؤنڈیشن کی طرف سے کے لیے یہ فلم بنائی گئی تھی۔ اس فلم کی قیمت باہر 200 روپے رکھی گئی ہے جو کہ اس کی اصل قیمت ہے، اور اگر آپ اس کو خریدیں گے تو اس کے پیسے اقبال فاؤنڈیشن کے خزانے میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ نہیں خریدیں گے تو آپ کو ایسے لوگوں کو کہ جو اس کو لے جا کر یہ وعدہ کرے کہ وہ وقتاً فوقتاً لوگوں کے اجتماعات کر کے ان کو دکھاتے رہیں گے، تو ایسے دوستوں کو یہ فری بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر میں اس کی کوئی 7-8 کاپیز لے آیا ہوں، اس وقت میرے پاس پڑی ہے، باہر ٹیسٹ پہ پڑی ہے۔ اس فلم میں جن چیزوں کا ذکر نہیں ہے میں اس کا ذکر کر دوں گا، اور کل اگر یہ فلم دکھائی جائے تو اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہندوستان پاکستان کے تناظر میں ایٹمی دوڑ کس نہج پر ہم کو لے جا رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم پر ایک ایٹم بم گرے تو کیا ہوگا؟ ایٹم بم عام طور پہ کسی ایک بلندی پر پھاڑے جاتے ہیں تاکہ اس کے اثرات زیادہ سے زیادہ دور تک پھیل سکے۔ جاپان میں ہیروشیما پر جو ایٹم بم گرایا گیا تھا وہ تقریباً 600 میٹر کی بلندی پر پھٹا تھا۔ ناگاساکی پر بھی تقریباً اتنا ہی، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہندوستان پاکستان نے ایک دوسرے پر ایٹم بم برسائے تو ان کے ایٹم بم بھی تقریباً اسی طریقے سے یہاں پر برسائے جائیں گے۔ ایک ایٹم بم جو کہ جاپان کے شہروں پر امریکہ نے برسایا تھا، گرایا تھا، اس کا جو سائز تھا، اس کی جو ڈسٹرکٹیو پاور تھی، اس قسم کے ایٹم بم کے اثرات کیا ہوتے ہیں ذرا ہم ایک وقت دیکھ لیں۔ آپ لوگوں میں سے کئیوں کی نظر سے یہ چیزیں گزری ہوں گی پہلے بھی، لیکن غالباً اچھا ہوگا کہ ہم پہلے اس کو دیکھ لیں کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ جب بم پھٹتا ہے تو ایک بہت تیز روشنی اس سے نکلتی ہے۔ اس روشنی کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے 1000 سورج کی روشنی آپ کے سامنے چمکی ہے۔ ابھی تو انتظار کیجیے۔ اس 1000 سورج کی روشنی اتنی تیز کہ اگر کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہو تو اس کی بینائی ہمیشہ کے واسطے زائل ہو جائے۔ یہ اتنی تیز روشنی ہے کہ جب ہیروشیما میں گرے تھے تو کھمبوں کے سائے پڑ گئے تھے۔ انسان جہاں کھڑے تھے پیچھے دیواروں کے اوپر ان کے سائے سخت ہو گئے تھے، یعنی اس کے اطراف کی باقی تمام جگہیں جل گئی تھی۔ یہ اس روشنی کے دھماکے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ پہلی ریڈیشن کی لہریں آتی ہیں۔ وہ ریڈیشن کی لہریں بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہیں، لہذا ان ریڈیشن کی لہروں سے پہلے متاثر ہوں گے وہ تمام لوگ کہ جو کھلے میں ہوں گے،
उन तमाम लोगों के ऊपर फौरी तौर पे उन रेडिएशंस के असरात होंगे और चंद ही अरसे के अंदर अंदर वो रेडिएशन सिकनेस के साथ से मर जाएंगे। और रेडिएशन सिकनेस बहुत तकलीफ दे होती है कि फौरन ही इंसान को महसूस तो कुछ नहीं होता, लेकिन सेकंड्स के अंदर ही उसके जिस्म पे आंवले पड़ जाते हैं, उसकी खाल लटक जाती है, उसके बाल झड़ जाते हैं, उसको मतलियाँ होने लगती हैं, तय होने लगती है और उसके बाद फिर वो सिसक कर मर जाता है। ये रेडिएशन सिकनेस की मौत है। इन रेडिएशंस के बाद धमाका आता है। वो धमाका बहुत तेज होता है, इतना कि बिल्डिंग्स बिखर जाती हैं, रेजा रेजा हो जाती है। हमारे इलाकों में जो बिल्डिंग्स आरसीसी की बहुत कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की बनी हुई है कि जिनके ऊपर बड़े बड़े लोहे के सरियों के साथ बनाई गई है, उनको वो तो कुछ असर संभाल लेंगे, लेकिन जो उनके अलावा बिल्डिंग्स हैं वो सब ढह जाएंगे, सब गिर जाएंगे। तो वो लोग जो बाहर थे घरों के, वो तो धमाके और रेडिएशन से मरेंगे। जिन बाकी जो घरों के अंदर थे और ऐसे घरों के अंदर थे, वो बिल्डिंग्स के गिरने की वजह से मर जाएंगे। जैसे ज़लज़लों में बिल्डिंग्स गिर जाती है, वैसे वो गिर जाएंगे। 1 किलोमीटर के रेडियस के रकबे में, यानी 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर, जहां बम गिरा इसके नीचे, उस जगह की तमाम चीजें फना हो जाएंगी, रेजा रेजा हो जाएंगी, अफराद इवेपोरेट कर जाएंगे। वो जगह बिल्कुल तहस नहस बर्बाद हो जाएगी। इस धमाके के बाद एक गर्मी की लहर होगी। वो गर्मी की लहर इतनी शदीद होगी कि जो चीज जल सकती हो फौरन आग पकड़ लेगी। लिहाजा आग का एक शदीद तूफान उठेगा जो हर तरफ फैला हुआ होगा और उस आग से बेतहाशा अमवात होंगे। और ये जो असरात हैं आग के और धमाकों के, ये सिर्फ 1 मील रेडियस में नहीं, उसके बाद ये कमतर होते होते आगे 5-6 किलोमीटर रेडियस तक चलते चले जाते हैं। ये फौरी असरात हैं। उसके बाद फिर ये तमाम ताबकारी जो नीचे ग्राउंड जीरो पे होती है, वो जलने के बाद ऊपर उठती है। मरहूला जो एटम बम का मखसूस निशान है, वो ऊपर उठने के बाद बहुत ऊपर पहुंच के ठंडी होकर फिर दोबारा जमीन पे बरसती है। उसके अंदर निहायत शदीद ताबकारी होती है, वो ब्लैक रेन कहलाती है। और जब वो नीचे दोबारा गिरती है तो उसकी जद में आने वाले तमाम लोग रेडिएशन सिकनेस से हलाक हो जाते हैं। ये यके बाद दीगरे वो तमाम चीजें हैं जो होती चली जाती हैं। यकीन कीजिए कि जब आग लगेगी, जब बिल्डिंग्स गिरेंगी, तो आम हालात में आपके पास कहीं एम्बुलेंसेस होती हैं, कहीं अस्पताल होते हैं, कहीं फायर ब्रिगेड होते हैं जो जाकर आपकी मदद को पहुंचते हैं। जब एटमी धमाका होगा तो उसके बाद इनमें से कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि तमाम रास्ते बंद हो चुके होंगे, क्योंकि तमाम ऐसे ही जितने गाड़ियां वगैरह हैं वो सब खराब हो चुकी होंगी, फायर इंजन अवेलेबल नहीं होंगे। अस्पताल अगर बचे हुए होंगे तो अपनी निहायत इब्तदाई सूरत में सहूलियात पहुंचाने के लिए अवेलेबल होंगे, लेकिन वहाँ पे लोग होंगे कम और मरीज होंगे हजारों लाखों की तादाद में। चुनांचे ये वो असरात हैं जो एक एटम बम के गिरने पर होंगे। हम लोगों ने कुछ अर्से पहले ये सोचा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो तो फिर क्या हो सकता है मुमकिन तौर पे। तो हमने इसके नतीजे इंसानी जिंदगी पर निकालने के लिए एक सिमुलेशन स्टडी की। वो सिमुलेशन स्टडी कई अखबारों में छप चुकी है और ये पुरानी है, कुछ किताबों में भी आ चुकी है, लेकिन हमारे कावस्टी साहब जो है कराची के मशहूर कॉलमिस्ट, उन्होंने उनकी फाउंडेशन में अभी इसको इस किताब की शक्ल में एक नई सूरत में छापा है। बहुत खूबसूरत किताब है ये, बहुत छपाई का आला नमूना है। इस किताब में वही मजमून छपा हुआ है और ये किताब मैंने बाहर रखी है और इसकी कुछ मामूली सी कीमत रखी है कि कावस्टी साहब को मैं यह कीमत वापस कर सकूं। इस किताब के तहत हमने ये कहा कि अगर फर्ज किया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बमों की सलाहियत वही हो जो अमेरिका के हिरोशिमा पर फेंके गए बम के बराबर थी,
تو پھر کیا نتائج ہوں گے. اور ہم نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے شہر ہیں کہ جس کے اوپر یہ بم پھینکے جا سکتے ہیں. دیکھیے جب ایٹم بم پھینکنے کی باری آتی ہے تو اس وقت تک لوگ اتنے ڈسپریٹ، لڑنے والی قوتیں یعنی ممالک اتنے ڈسپریٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ شدید سے شدید نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور جب شدید سے شدید نقصان پہنچانے کی خواہش ہو تو وہ ٹیررائز کرنا چاہتے ہیں، وہ آبادیوں پر بم برسانا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں کریں گے کہ جا کے کسی چھاؤنی پر پھینک دیں. ہو سکتا ہے وہ چھاؤنیوں پر بھی پھینکیں، ہو سکتا ہے وہ کارخانے بھی تباہ کریں، لیکن کارخانے چھاؤنیاں آخر شہروں سے بہت دور تو نہیں ہوتی. لہذا بنیادی طور پہ شہر اس کے زیر اثر آئیں گے. ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کی یوں شرکت کریں کہ ہم کہیں کہ ہندوستان کے 5 شہر اور پاکستان کے 5 شہروں کے اوپر بم گرائے جائیں. ہندوستان میں بنگلور، بامبے، کلکتہ، مدراس، نیو دہلی. پاکستان میں فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی، لاہور، راولپنڈی. ہم نے اسلام آباد اور راولپنڈی کو علیحدہ اس وجہ سے کیا کہ راولپنڈی GHQ ہے اور اسلام آباد میں بھی سرکاری اداروں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں اور وہ بھی ایک ٹیررائزیشن کا بڑا عمدہ طریقہ ہو سکتا ہے. اس میں حالانکہ اسلام آباد آبادی کے لحاظ سے اتنا گنجان نہیں ہے جتنے اور شہر ہیں، اور شہر ہو سکتے ہیں، ملتان بھی ہو سکتا تھا، لیکن اسلام آباد بہرحال سرکار کی راجدھانی ہے تو لہذا وہاں پہ پھینکنے کا اپنا ایک جواز ہوگا. جب ہم نے اس میں ہم نے جو لیٹسٹ فگرز تھی پاپولیشن کی ان علاقوں کی وہ ہم نے لی اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان میں صرف پاپولیشن ہی نہیں، پاپولیشن ڈینسٹی کیا ہے. دیکھیے ہیروشیما جو تھا شہر وہ چھوٹا شہر تھا اور وہاں پاپولیشن ڈینسٹی بہت کم تھی. جاپان کی آبادی زیادہ نہیں ہے، ہمارے پاس آبادی بہت ہے، پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے. اور اگر یہاں پہ یہ ہو تو ہمارے پاس کیا صورت بنتی ہے. ہمارے خیال میں، میں جلدی پڑھ دیتا ہوں، ہمارے خیال میں لاہور جیسے شہر میں 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہوں گے. ہمارے خیال میں 1.5 لاکھ افراد شدید زخمی ہوں گے، ایسے کہ جن کے بعد میں بچنے کے امکانات کم ہوں گے. اور تقریباً 3.5 لاکھ افراد کم زخمی ہوں گے. صرف لاہور کی یہ فگرز ہیں. اور ایسے ہی کراچی کی ہیں کہ کراچی شہر میں بھی 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہوں گے، 1.25 لاکھ افراد شدید زخمی ہوں گے اور تقریباً 3 لاکھ افراد زخمی ہوں گے. اور یہ ہمارے پاس فگرز ہندوستان کے شہروں کی بھی ہیں. بمبئی سب سے زیادہ گنجان آباد ہے، کلکتہ سب سے زیادہ گنجان آباد ہے. بمبئی میں تقریباً 4.25 لاکھ افراد ہلاک ہوں گے اور تقریباً 2.25 لاکھ افراد شدید زخمی ہوں گے. ان سب کو جب ٹوٹل کرے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کی جنگ میں تقریباً 30 لاکھ افراد پاکستان میں اور تقریباً 30 لاکھ افراد ہندوستان میں اس کا شکار ہوں گے، اس جنگ کا شکار ہوں گے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ہم معمولی جنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ بڑی شدید کیجولٹیز ہیں، بہت بڑی کیجولٹیز ہیں اور یکمشت ہیں، ایک دم ہیں، ساری کی ساری اکٹھی ہونے والی ہیں، جس کے بعد تمام نظام مفلوج ہو جائے گا، لوگوں کے امداد نہیں ملیں گی، کاروائیاں نہیں ہو سکیں گی بحالی کی وغیرہ وغیرہ، سوسائٹیاں تباہ ہو جائیں گی. اور یہ بات ہم نے صرف کی ہے 5 شہروں کے اوپر ایک بم. اگر ہم یہ کہیں کہ لاہور کے اوپر ایک بم نہیں بلکہ 3 بم گرائے جائیں یا 5 بم گرائے جائیں ہندوستان کی طرف سے، تو آپ اس 2.5 لاکھ ہلاک ہونے والے افراد کو 4 یا 5 سے ضرب دے دیجیے، اتنے افراد یہاں پہ فوری طور پہ ہلاک ہوں گے. یہ وہ فگرز ہیں کہ جو اس سے پہلے اخبار کی خبروں کے ذریعے سے کئی دفعہ کہے بھی جا چکے ہیں، بتائے بھی جا چکے ہیں کہ اس کے اتنے شدید مضر اثرات ہیں اس بم کے. اس کے بعد جو گفتگو ہے وہ میں اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ یا حکمران نیوکلیئر ویپنز کو کس انداز میں دیکھتے ہیں اور ہمارا کردار اس کے اندر کیا ہونا چاہیے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ہندوستان اور پاکستان کے افراد نے سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھیے، دونوں نے یہ کہا تھا جب نیوکلیئر ویپنز انہوں نے ٹیسٹ کیے تھے اور اپنے آپ کو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ڈکلیئر کیا تھا،
تو انہوں نے کہا تھا یہ وہ ہتھیار ہیں کہ جن کے بعد اب جنگیں نہیں ہوں گی. اور پچھلے 2 سال 3 سال کے اندر انہوں نے اس دعوے کو جھوٹ ثابت کر دیا. ان کے درمیان کارگل کی جنگ ہوئی, ان کے درمیان ٹینشن اس دفعہ یہاں تک پہنچی جہاں تک اس دفعہ پہنچی تھی کہ نیوکلیئر ویپنز دونوں کے تیار کھڑے تھے. اس کے پیچھے کس قسم کی سوچ کار فرما ہے؟ میں اس میں پاکستانی پالیسی میکرز کی سوچ کی بات کروں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانی پالیسی میکرز جو ہیں وہ میرے خیال میں بہت سے جن سے براہ راست بات ہوئی ہے, جن سے گفتگو ہوئی ہے, میں ان کی بات کرتا ہوں. 2 کم از کم ایسے واقعات. ایک دفعہ ایک بہت بڑے افسر نے کہ جن کا تعلق نیوکلیئر ویپنز کی ڈپلائمنٹ کی پالیسی بنانا تھی, وہ صاحب گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہاں اگر جنگ ہوئی اور ہندوستان نے ہمارے اتنے علاقے پر قبضہ کر دیا تو ہم نیوکلیئر ویپن استعمال کر لیں گے. اچھا آپ کریں گے تو کیا ہندوستان نہیں کرے گا؟ وہ بھی تو کر لے گا. ہاں ہمیں معلوم ہے وہ بھی کرے گا. تو پھر کیا 3 ملین لوگ مریں گے, مطلب ہماری آبادی بھی تو 150 ملین ہے. اور آپ اندازہ کیجئے یہ ان لوگوں کی سوچ ہے کہ 150 ملین کی آبادی ہے, 3 ملین مر گئے تو کیا ہوا؟ گویا یہاں کی آبادی ان کے نزدیک ان کی اپنی جو اسٹریٹجک سوچ ہے اور جو ان کی تمام لڑائی کی تمام تراکیب ہیں اس کے اندر مطلب چیس کے پیدل جو ہیں پیادے جو ہیں وہ شاید زیادہ حیثیت رکھتے ہو. یہ تو کیڑے مکوڑوں کی حیثیت ہے کہ اتنے کر مر جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. ہماری پالیسی تو کامیاب ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے ہم ایک سیمینار میں بیٹھے تھے. اس سیمینار میں جنرل اسلم بیگ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک طرف پرویز حود بھائی, ایک طرف جنرل اسلم بیگ. وہاں پہ یہی سوال اٹھا. جنرل اسلم بیگ ریٹائرڈ ہیں, اب ان کی بات وہ وطن تو نہیں رکھتی لیکن ایک سوچ کا اظہار تو ہے. وہ اخبار میں رپورٹ بھی ہوئی. وہ کہتے لگے ہاں لوگ مریں گے تو صحیح, آخر ٹریفک کے حادثات میں بھی تو لوگ مرتے ہیں. اندازہ کیجئے جب مشت 3 ملین لوگ مر جائیں وہ کہیں ہاں ٹریفک کے حادثات میں بھی تو لوگ مرتے ہیں. مرنے سے ایسا کیا ڈرنا؟ ہم مسلمان ڈرا تو نہیں کرتے موت سے, ہم تو موت کو دعوت دیتے ہیں, لہذا ہمیں تو ڈرنے کی بات ہے. ایسی سوچ کے لوگ جب آپ کے لیے پالیسی بنائیں تو ان کے لیے انگریزی کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹریگر ہیوی. اور ان لوگوں نے پاکستان کی پالیسی یہ بنائی کہ اب چونکہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز آ گئے ہیں تو لہٰذا اب ہمیں ان سے صرف یہی نہیں کرنا کہ اپنا دفاع کروانا ہے, بلکہ ہمیں اس سے اپنے فارن پالیسی چلانی ہے. ہمیں اب سے اپنی کشمیر پالیسی چلانی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نیوکلیئر ویپن کی وجہ سے ہندوستان ہم پر حملہ نہیں کرے گا, تو لہٰذا ہمیں اب ہندوستان کے اوپر اپنی جو یلغار ہے کشمیر کے اوپر جو ہم نے کی ہوئی ہے تنگ کرنے کی, اس کو بڑھا دینا چاہیے, اس کو اور پریشرائز کرنا چاہیے کشمیر کے اوپر جہاں ہم اسے کر سکتے ہیں. کیونکہ اس سب کے باوجود ہندوستان لڑائی پہ آمادہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ پاکستان کے ہتھیاروں سے ڈرے گا. بڑی خطرناک پالیسی ہے. یہ وہ خطرناک پالیسی ہے کہ جس کا نتیجہ اس سال ہم نے ٹینشنز کی ان بلندیوں کی صورت میں دیکھا جو ہم نے ہمارے سامنے ابھی 1 مہینہ پہلے تک موجود تھی. ہندوستان میں کیا صورتحال ہے؟ ہندوستان میں بھی بڑے پاگل لوگ ہیں. وہاں پہ جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں وہ عجیب و قسم کے ہیں, عجیب و غریب قسم کے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ مطلب لڑنا مارنا یہ وہ تمام جو فوجیوں کا طریقہ ہے وتیرہ ہے, اس کے علاوہ وہ ان کے اندر مکس ہو جاتی ہے وہ چیز جس کو وہ ہندوستان میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑائی کا جذبہ, کہ ہم تو بہت بڑے ہیں, ہم تو عالمی طاقت ہیں, ہمیں مانو گے ہم عالمی طاقت ہے اور ہمارے سامنے سرنگون ہو جاؤ. اس قسم کی چیزوں کا ان کے اندر ایک اثر ہے. اور یہ بات عام لوگوں کی نہیں کر رہا میں, عام لوگوں کے بارے میں جذبات جو آج بیان کیے گئے ہیں وہی ہیں, یہ میں پالیسی میکرز کی بات کر رہا ہوں. لہذا ان کے پاس سب سے پہلی بات تو اس کا ثبوت آیا تھا 1998 میں, اور اس سے پہلے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو نیوکلیئر ویپنز ہیں, پاکستان میں تو نہیں, اس کی تو ایسی حیثیت نہیں کہ وہ نیوکلیئر ویپنز بنا سکے. انہوں نے یہ مفروض فرض کر لیا کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے.
اور ہمارے پاس کئی شواہد ہیں وہاں کے وزرائے اعظم کے بیانات اور وہاں کے لوگوں کے بیانات جس میں انہوں نے کہا پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہیں، ہم اپنے نیوکلیر ویپنز کا تجربہ کر لیتے ہیں، دنیا ہمیں نیوکلیر ویپن اسٹیٹ مان لے گی، پاکستان پیچھے رہ جائے گا اور ہم مان لیے جائیں گے اور ہم عظیم طاقت کہلانے لگیں گے۔ انہوں نے کیا اور آپ نے دیکھا کہ 11 مئی سے لے کے 28 مئی تک ان کے پاس سے کتنی للکارنے کی آوازیں آئی تھیں کہ اب آئے پاکستان، دیکھیں کہ اس کے پاس کیا ہے، اب دیکھ لیں وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو پاکستان وغیرہ وغیرہ، جس نے ہمارے ہاں بہت غلط رویے ہمارے پاس رد عمل میں پیدا کیے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب جیسے ہی پاکستان نے دھماکے کیے ویسے ہی ہندوستان نے اس کے بعد ایک سانپ کی سی خاموشی، مگر اسے سبق نہیں سیکھا۔ اب اس مرتبہ اس سال انہوں نے ایک عجیب و غریب مفروضے کے اوپر پاکستان کے خلاف اس تمام جنگ میں جو پچھلے دنوں ہوئی ہے کام کیا۔ ایک مفروضہ بڑا عجیب سا مفروضہ یہ تھا پاکستان کے پاس ایک تو شاید نیوکلیر ویپن جو ہے نا وہ ایسی ایک کا دکا ہوں گے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات اگر ہوں گے بھی زیادہ تو وہاں تو امریکی فوجیں آئی بھی ہوں گی، انہوں نے تو پہلے ہی ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہوگا، ایسا ڈرنے کی کیا بات ہے۔ تیسری بات اگر فرض کیا امریکی فوج نے اب تک نہیں کیا ہے تو جیسے ہی پاکستان دھمکی دے گا نیوکلیر ویپن کا حملہ کرنے کی، امریکی فوج جا کے ان کے اوپر قبضہ کر لے گی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسے دھوکے میں رکھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ لہٰذا ہمیں پاکستان کی نیوکلیر بلیک میلنگ کو نہیں ماننا اور اپنی طرف سے جتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں ڈالنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے وہ دباؤ ڈالا جس کا ہم نے مشاہدہ کیا۔ میں اس چیز کو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے برا نہیں کرنا، یہ کہہ رہا ہوں کہ دیوانگی کیسی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دیوانگی جو ہے یہ ہوش مندوں کی باتیں نہیں لگتی، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ دیوانگی جن لوگوں میں ہے وہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں نیوکلیر ویپنز کھلونوں کے طور پہ ہیں اور وہ ان کھلونوں کے ساتھ بچگانہ قسم کی پالیسیاں بناتے ہیں۔ نشانہ کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، آبادیاں ہیں ان دونوں ملکوں کی کہ جو شدید نقصانات سے دوچار ہو۔ یہ وہ صورت ہے جو اب تک ہے۔ شکر ہے کہ اس مرتبہ باہر کی قوتوں کی وجہ سے، بین الاقوامی قوتوں کی وجہ سے یہاں پر بات آگے نہیں بڑھی۔ اگر بین الاقوامی قوتیں درمیان میں نہیں آتی تو شاید یہاں پہ جنگ چھڑ جاتی، کیونکہ چاہے ہندوستانی کچھ بھی کہتے رہے، چاہے پاکستانی کچھ بھی کہتے رہے، چاہے عبد الکلام جیسے دیوانے کچھ بھی کہتے رہے، مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ باہر کی قوتوں نے آ کے دونوں کو سمجھایا، منایا، بجھایا اور وہ ٹینس پیس حاصل کیا ہے جو اس وقت موجود ہے۔ ایسا پیس جو اس وقت بھی بہت فریجائل ہے، بہت نازک ہے، کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے۔ کسی بھی بات کے اوپر ہندوستان میں 2-3 بڑی کارروائیاں چند دیوانوں کی ہو جائیں تو اس کے بعد ہندوستان کے رویے دوبارہ ویسے کے ویسے ہی خراب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہی کھلونے جو ان کے ہاتھ میں کھلونوں سے زیادہ جن کی حیثیت نہیں ہے، انہی کھلونوں کی دوبارہ ویسے ہی باتیں ہونے لگیں گی۔ ایسی صورت میں پیس موومنٹس کے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ پیس موومنٹس کے لیے چیلنجز، سب سے بڑی چیلنج ہمارے خیال میں جو ہمارے سامنے آئے، جس کا میں نے ذکر کیا، وہ یہ کہ لوگوں کو بتانا کہ لوگوں دیکھو، یہ لوگوں کے ہاتھ میں جب تک یہ چیزیں ہیں ان تک اس وقت تک وہ ان لوگوں کو کھلونا سمجھتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو کیڑے سمجھتے رہیں گے۔ لہٰذا آپ لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور کہیں کہ بھائی تمہیں لڑنا ہے، ہاتھوں سے لڑو، ہتھیاروں سے لڑو، ایسی گولیوں سے لڑو کہ جو ایک دوسرے کی فوجوں کو ماریں۔ ہم پر اپنے ہتھیار مت آزماؤ، ہمیں بچاؤ، کیونکہ ہم مرنے کی خواہش مند نہیں ہیں۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے جو لوگوں کو بتانا ہوگا تاکہ ان دیوانوں کے ہاتھ روکے جا سکے۔ کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تحریک ہندوستان میں بھی موجود ہے۔ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو کر ہندوستان پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شکریہ۔